अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हर शर से, हर फितने और बीमारी से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके ईमान की और जान व माल की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम ये देखेंगे कि वो कौन सा अमल है जो अगर सुबह के वक्त किया जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, और अगर वो अमल शाम को किया जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआएं करते हैं और उसके लिए जन्नत के फलों की बिशारत है। देखें, मुत्तफ़क़ा अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम में है कि मुसलमान पर मुसलमान के 5 हुकूक हैं, और बुखारी में कुछ मज़ीद भी बताए गए हैं। आइए सब पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, सलाम का जवाब देना। जब भी कोई सलाम करे तो ये उस मुसलमान का हक है कि आप उसको जवाब दें, और सबसे बेहतर तो यही है, सबसे ज़्यादा अजर कमाने का तरीका तो यही है कि आप सलाम करने में पहल भी करें और पूरा सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर 2, मरीज़ की इयादत करना। जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी मिजाज पुरसी करना। क्या फ़ायदा होता है? ज़ाहिरी बात है, जो बीमार होता है वो दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, गम में होता है, सब्र करना मुश्किल हो रहा होता है। आप जाएंगे, उसे तसल्ली देंगे, उसे सब्र की तलकीन करेंगे, और हो सकता है उसको माली मदद की ज़रूरत हो, इलाज कराना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो, तो आप उसे ताउन और मदद की पेशकश भी कर सकते हैं। ये सब इयादत में आ जाता है। और इयादत करना यानी बीमार पुरसी करना हुकूकुल इबाद में से है। यानी मुसलमान पर जो 5 हुकूक है ना, उनमें इयादत का भी जिक्र है। आइए देख लेते हैं। बुखारी में कुछ मज़ीद हुकूक भी हैं, सब पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, सलाम का जवाब देना। यानी जब कोई सलाम करे तो उसे जवाब देना उस मुसलमान का हक है जिसने आपको सलाम किया है। और सबसे बेहतर तो आदत यही है कि हम खुद सलाम में पहल करें। इस तरह सबसे ज़्यादा अजर सलाम में जो पहल करता है उसको मिलता है ना। नंबर 2, मरीज़ की इयादत करना। जब कोई बीमार हो तो उसकी बीमार पुरसी की जाए। नंबर 3, जनाजे के साथ जाना। नंबर 4, दावत कबूल करना। जब कोई आपको खाने पर बुलाए या किसी भी शादी वगैरह की तकरीब में बुलाए तो आप उसे कभी भी इनकार ना करें। ये उस मुसलमान का हक है कि आप उसकी दावत कबूल करें। और नंबर 5, छींक का जवाब देना। बुखारी में है कि भूखे को खाना खिलाना, ये भी भूखे का हक है कि आप उसको खाना खिलाएं, और उसमें मरीज़ की इयादत का भी जिक्र है, और कैदी को रिहाई दिलाना भी शामिल है। यानी जो बेगुनाह होते हैं, तावान या जो भी जुर्माना होता है उसकी रकम अदा नहीं कर पा रहे होते, वकील नहीं कर पा रहे होते, तो आप उसकी जो भी मदद हो सकती है ज़रूर करें। यहाँ हमें पहली बात तो यही पता चलती है कि अगर हम किसी की इयादत करेंगे तो कोई उस पर एहसान नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये उस मुसलमान का हक है कि हम उसकी इयादत करें। और देखें, इयादत करने की बहुत ज़्यादा कुरान और हदीस में फ़जीलत है। आइए उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इयादत करने से अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत, ताल्लुक़ यानी
قرب الہی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تم میری بیمار پرسی کیوں نہ کرنے آئے؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہیں، آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ یعنی آپ تو بیمار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے یعنی میری رضا اور رحمت کو اس بیمار بندے کے پاس پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو بھی صبح تک 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین توفیق عطا فرمائے کہ جب کوئی بیمار ہو ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ آتا، کہا جا رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے جو پھل وغیرہ ہے نا وہ کھا رہا ہو، باغات میں ہو۔ مسند احمد میں ہے، جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ وہاں رہے، یعنی جب تک وہ بیمار کے پاس ہوتا ہے یوں ہی سمجھیے کہ وہ رحمت کے دریا میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ عیادت بقدر ہمت اور استطاعت ایک مسلمان جو ہے وہ ان طریقوں سے کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ہمدردی کا اظہار کرے، یعنی مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت پوچھے، بیماری کی کیفیت پوچھے اور کیا علاج معالجہ ہو رہا ہے اس پر گفتگو کرے، اس کی دل جوئی کرے، اس کو تسلی دے، تشفی دے، حوصلہ افزائی کرے، اور جب تیمارداری کے لیے جائے تو اس کا لہجہ بہت ہی نرم، مخلصانہ اور ہمدردانہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو تسلی دیتے ہوئے یہ فرماؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ وہ جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو تسلی دیتے ہوئے فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ ترجمہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جب مکہ میں بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے آئے۔ سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں دعا کی، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا دیجئے۔ سعد رضی اللہ عنہ مرتے دم تک یہ بات یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر پر پاتا ہوں، یعنی محسوس کرتا ہوں، یہ بخاری میں ہے، یعنی دل میں ابھی تک وہ سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر جو بیمار ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، دوست ہے، تو پھر آپ اس کی مزید خدمت بھی کر سکتے ہیں۔
فرض کریں وہ تنہا رہتا ہے تو اس کے گھر کے کاموں میں آپ اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کرے گا نا، جیسے بالوں میں کنگھی کر دیں اور اس کی ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو درست کر دیں، اس کا بستر ٹھیک کر دیں. اگر دوا کا وقت ہے تو وہ اسے پلا دیں، اور اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ضرور بتاؤ. اور فرض کریں اس کے لیے آپ سوپ بنا سکتے ہیں یا کچھ اور اس کو کھانا ہے وہ بنا کر دے سکتے ہیں، تو ضرور یہ سب کیجئے. یہ چھوٹی چھوٹی جو خدمات ہیں نا، اس سے اس کا بھی دل خوش ہوگا اور آپ کو بھی سکون ملے گا، اور پھر اللہ کی رضا اور رحمت جو ہے وہ تو ملے گی ہی ملے گی نا. پھر بیمار کو صبر کی تلقین بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات مریض جو ہوتا ہے وہ اتنی لمبی بیماری کی وجہ سے تھوڑا سا بے صبرا ہو جاتا ہے نا، مایوسی میں چلا جاتا ہے. تو اسے آپ بتائیے. مسند احمد میں ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی عیادت کو تشریف لائے اور فرمایا، زید تمہاری آنکھوں میں یہ جو تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آنکھ کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا ہے تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی. اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے تشریف لائے. ام الصائب رضی اللہ عنہا بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا، اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. اس پر ظاہری بات ہے اس عورت کی ہمت بڑھ گئی ہوگی، دل میں ایک سکون سا آ گیا ہوگا کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بخار کے ذریعے میرے گناہ جو ہیں وہ دھو دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی. حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مریض کو بخار کی شکایت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مرض یعنی یہ بخار میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کے حصے کی آگ کا بدل ہو جائے. ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث. بخاری میں ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے، اور اگر چاہو تو میں یہ دعا کر دوں گا کہ اللہ تمہیں صحت یاب کر دے، تمہیں اچھا کر دے. وہ خاتون بولی، یا رسول اللہ میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ آپ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں. یعنی اس عورت نے بھی جنت کا سن کر اپنی بیماری کو جو ہے وہ ترجیح دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے یہ فرما کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو میرا وہ بیمار بندہ جو اس کی عیادت کرنے آئے ہیں ان سے کیا کہتا ہے. جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو فرشتے اللہ کو بتا دیتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے
کہ میں اسے اگر وفات دوں تو اسے جنت میں داخل کروں، اور اگر شفا دوں تو اس کے پہلے والے گوشت و خون سے بہتر گوشت اور خون پیدا کر دوں، اور اس کی برائیوں کو بھی دور کر دوں، یعنی اسے بالکل پاک و صاف کر دوں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ تکالیف پر صبر کرنے اور اس صبر پر اجر ملنے کے سلسلے میں ایک خوبصورت اور قابل ذکر حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کو کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، تھکان اور بیماری یا کوئی بھی غم و رنج، دکھ تکلیف پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مسلم و بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو یا مسافری میں ہو تو اس کے اعمال نامہ میں وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت مند یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ بیماری میں انسان پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے کہ اب میں تہجد نہیں پڑھ پا رہا یا اب میں نفلی روزہ نہیں رکھ پا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر دیتے رہتے ہیں جو کہ وہ صحت مند ہوتے ہوئے عمل کیا کرتا تھا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ بڑی قسمت والا تھا، بغیر بیماری کے مرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا معلوم اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی، یعنی اس کے گناہ دھل جاتے۔ ان تمام احادیث کو باتوں ہی باتوں میں مریض کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسے بھی آخرت کے اجر و ثواب کا پتہ چلے، اور اس کے دل میں جو بھی بے چینی ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی گلہ شکوہ ہے تو وہ دور ہو جائے، اور اس کے دل میں اللہ کا شکر آ جائے، اللہ سے وہ اچھی امید رکھے، دل میں یہ سوچ کر سکون آ جائے کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، اللہ مجھے پاک و صاف کر رہا ہے۔ بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بیماریوں سے بچانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے عیادت کے لیے آنے والا جو انسان ہے اس کو چاہیے کہ خلوص کے ساتھ مریض کی صحت یابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ویسے بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کی جانے والی دعا جو ہے وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے اس کے لیے مسنون دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی بیمار کے پاس جاتے یا بیمار آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، اذہب البأس رب الناس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ ہے، اے پروردگار، لوگوں کے بیماری دور کر دیجئے، یعنی اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دیجئے، شفا عطا فرما دیجئے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، ایسی شفا دیجئے کہ کوئی بیماری جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ یہ بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کرے 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اسأل العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ ہے، میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ سے تمہارے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح دایاں ہاتھ پھیر کر دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی یا جس جگہ بھی تکلیف ہوتی وہاں اپنا دایاں دست مبارک رکھتے یا پھیرتے، پھر دعا فرماتے۔ دعا کرنے کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے اور یہی طریقہ آج تک مسلمانوں میں رائج ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے
کہ جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جایا جائے تو وہاں کے حالات پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے یا کسی بھی قسم کی خدمت کی ضرورت ہے تو آپ ضرور اس میں جو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں۔ مثلاً اسپتال میں داخل کروانا ہے یا کوئی دوا وغیرہ لا کر دینی ہے یا سودا سلف جو ہے وہ لا کر دینا ہے یا گھر سے کھانا پکوا کر ان کے ہاں بھجوانا ہے یا ان کے بچوں کو اسکول وغیرہ لے جانا لانا یا کوئی بھی بل جمع کروانا، کسی بھی قسم کی خدمت کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو پیشکش کر سکتے ہیں، اپنی خدمات کی پیشکش کر دینی چاہیے۔ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی جو ہے اس کا ذکر کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری محبت ان کے لیے ثابت ہو چکی جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی بیمار ہے یا ضرورت مند ہے یا کسی بھی قسم کی ان کو ہماری کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔